बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का मिशन सर पर है। 17 जुलाई को फैसला होगा कि ज़िमनी इंतखाब में कौन सी जमात जीतेगी, लेकिन नून लीग और PTI दोनों जमातों ने अपनी भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इन दोनों जमातों की तरफ से एक दूसरे के पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। कल के जलसे में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया और कहा कि उन्हें खदशा है कि नून लीग धांधली करेगी। मुझे जो खौफ है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली करनी है। इन्होंने पूरी तैयारी की हुई है धांधली की। अवाम इनके साथ नहीं है, अंपायर इनके साथ है। तो हमने मिलके धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। अब धांधली का जवाब मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान ने भी दिया है। अगर आपके पास कोई एक एविडेंस है कि हमें किसी अदारे की किसी एक जगह पर कोई ऐसी हमायत हासिल है जो इन बाई इलेक्शंस के अंदर हमें कहीं पर मिल रही हो, तो उसका कोई एक प्रूफ दे दे। ओशा खान, ये भूलो कि कौन सा रियासती अदारा किसकी मदद कर रहा है। बिल्कुल हम डिनाई करते हैं तुम्हारे इन एलिगेशंस को। हम प्योरली पॉलिटिकल फील्ड में हम ट्रस्ट करते हैं अवाम के इज्तिमाई शऊर पर, और हमें यकीन है 20 में से इंशाअल्लाह अजीज 18-19 सीटों पर हम तकिया रखते हैं कि इंशाअल्लाह हमारे कैंडिडेट्स रिटर्न होंगे। जहां दोनों जमातें एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ाम लगा रही हैं, वहीं दोनों जानिब से फतह के दावे भी किए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कारकुनान से कहा है कि इन लोगों को जो कि धांधली के ज़रिए आए, जो कि उन पर हुकूमत को हटा कर आए, एक साजिश के ज़रिए उन्हें हराना है। और मुस्लिम लीग नून भी अपने कारकुनान से, हबीब साहब कह रही है कि आपने जो है वो शेर के निशान पर जो है मोहर लगानी है। चाहे थिन मेजॉरिटी से ही किसी की हुकूमत बने, लेकिन दोनों जमातों के लिए पंजाब में हुकूमत बनाना, हबीब साहब, लग रहा है कि कितना ज़रूरी और कितना अहम है। पॉलिटिकली बहुत अहम है। देखिए, जहाँ तक धांधली के इल्ज़ामात का ताल्लुक है, तो धांधली तो किसी न किसी दर्जे में एक जो प्री पोल है, वो तो अगर वो धांधली है, अगर मैं उसको नहीं समझता कि रिगिंग, लेकिन प्री पोल एक माहौल तो ऐसा बना दिया गया है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के मुस्लिम लीग नून के साथ जाके हमकिनार हो गए थे, अब आप ये देखिए कि वो लोग जो हैं वो कौन थे। वो उन लोगों को टिकट मिले हैं ना दोबारा मुस्लिम लीग नून के, गोया किसी एक कंसिडरेशन के तहत, किसी ख़ास मुआहदे के तहत उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी थी और हुकूमती पार्टी ज्वाइन की थी। तो लिहाजा उनको इनाम के तौर पे हुकूमत की तरफ से टिकटें दी गई हैं, और ये भी वादे किए जा रहे हैं कि जब आप जीत के आएंगे तो हम आपको वजारतों में भी एडजस्ट करेंगे। तो लिहाजा PMLN के अगर कैंडिडेट बाज़ार में, गलियों में, अपने हलकों में जाके ये कह रहे हैं कि हम वज़ीर भी बन सकते हैं, तो इस बात का रोशन इम्कान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के पास ये फ़िलहाल कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि वो वही लोग हैं जो वहाँ पे वो एक किस्म के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने नए कैंडिडेट लाने पड़े। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जब भी एक हुकूमत हो, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे एक यानी PMLN की गवर्नमेंट है, PMLN की गवर्नमेंट नहीं रहेगी अगर PMLN मखसूस तादाद से ज़्यादा नशिस्तें नहीं जीत पाती, और हुकूमत उनके पास है। तो ऐसी सूरत में हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जब हुकूमतें हों और जब उन्हें ज़रूरत हो तो वो इलेक्शन में क्या कुछ कर सकती हैं, और एक ऐसी हुकूमत जो सिर्फ इस उम्मीद पे कायम हो कि आगे आने वाले जो हैं उसको वोट डालेंगे, तो लिहाजा वो किस हद तक जा सकती है। ख़ास हमजा शहबाज ना जाना चाहें उस हद तक, लेकिन कोई और तो जा सकता है। तो लिहाजा ये भी एक कैफियत बाज़ हलकों में नज़र आ रही है। दूसरी तरफ तीसरी बात यह है कि देखिए, जब आप इस तरह के धांधली के इल्ज़ामात लगाते हैं तो आम तौर पे सबूत कोई नहीं होता, लेकिन वज़न अपोजिशन की पार्टी के इल्ज़ामात में होता है। तो लिहाजा इस वक्त भी अपोजिशन की जो पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो उसके इल्ज़ामात अगर कोई हैं तो बहरहाल उन्हें ज़्यादा गौर से सुना जाएगा। साथ साहब, दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। तहरीक इंसाफ को खदशा है कि नून लीग धांधली करेगी। इमरान खान साहब कह भी रहे हैं कि कराची में जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है अवाम के, और वहाँ पर अपनी ही इत्तेहादी जमातों के साथ, JUFA के साथ भी जो कुछ हुआ, तो ये इल्ज़ामात सुने जाएंगे गौर से। लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि इन दोनों जमातों ने ही अपनी, चाहे अना की तस्कीन के लिए कह लें, लेकिन अपने ऊपर एक तारी कर लिया है कि किसी ना किसी तरीके से इस इलेक्शन को जीतना है, और धांधली कोई भी जमात कर सकती है। देखिए, ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा की बात है।
گزارش یہ ہے کہ یہ الیکشن صرف ایک بائی الیکشن نہیں ہے. اس الیکشن کے یہ جو بائی الیکشن ہو رہا ہے اس کے بڑے دور از نتائج ہوں گے. 2 بنیادی چیزوں کا اس الیکشن کے اندر افیکٹولی یا 3 بنیادی چیزوں کا اس الیکشن کے اندر بیسیکلی فیصلہ ہونا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر یہ بائی الیکشن ایک بھاری اکثریت سے پاکستان مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے تو ابھی کی اسمبلی کو کچھ وقت مزید مل جائے گا. لگے گا کہ یہ شاید اسمبلی اپنا باقی کا جو وقت ہے سال ایک کا تقریباً سال سوا سال کا وہ پورا کرے گی. اس میں کچھ جان ڈل جائے گی, شاید اس کی کچھ امید آ جائے گی کہ ابھی فوراً ہم الیکشنز کی طرف نہیں جا رہے. کم از کم پی ٹی آئی کی یہ ایبلٹی ختم ہو جائے گی کہ وہ الیکشن فورس کر سکے اپنی پروونشل اسمبلیز ڈیزالو کر کے. اگر دوسری طرف پی ٹی آئی یہ الیکشن کی بھاری اکثریت سے جیت جاتی ہے, 10-15 سیٹیں لے جاتی ہے, تو پھر ہم گرمیوں کے اینڈ تک جنرل الیکشنز کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جیسے ہی وہ الیکشن جیتیں گے وہ اپنی پروونشل اسمبلی پنجاب کی گورنمنٹ فارم کر کے پروونشل اسمبلی پنجاب کو ڈیزالو کر دیں گے, کے پی کو ڈیزالو کر دیں گے, جس کے بعد ایک جنرل الیکشن ملک کے اندر کروانا پڑے گا. تو یہ بائی الیکشن ایک صرف چند سیٹوں کا 20 سیٹوں کا بائی الیکشن نہیں ہے. اس کے نتیجے پہ یہ چیز بھی منحصر ہے کہ اس کے بعد جنرل الیکشن فوری ہو رہا ہے یا جنرل الیکشن کچھ دیر بعد ہوگا. دوسری چیز جو اس کے اندر بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلا ریئل الیکشن ہے عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے بعد جس کے اندر ہم نے پولز کے اندر دیگر جگہوں پہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بظاہراً زیادہ لگتی ہے دیگر پولیٹیکل پارٹیز سے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ریاست کی مشینری جو ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا, ایون جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی پنجاب میں اور ڈسکا میں الیکشن ہونا تھا تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی پارٹی نے بھی ریاست کی مشینری کو یعنی پولیس کو, کمشنر کو, چیف سیکرٹری کو, آئی جی کو استعمال کر کے تو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے اور کہا کہ اس الیکشن کے اندر تھوڑی ہائی ہینڈڈنیس ہوئی ہے. یہ بات اگر پی ٹی آئی کی طرف سے ہو سکتی ہے جو کہ ہم نے دیکھی, تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ جو اتحاد ہے یہ تو پچھلے 30-40 سال سے اس طرح کے کاموں کے اندر ان کا ایکسپیرینس ہے. ہم نے سندھ میں بھی دیکھ لیا اور ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے, اور اب تو بڑے کھلے الفاظ میں بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک جانبدار سا رول ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف رہا, نون لیگ کے ساتھ رہا. سپریم کورٹ, ہائی کورٹ آبزرو کر چکی ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن نے جانبداری کا مظاہرہ کیا جب انہوں نے 5 سیٹوں کو نہیں نوٹیفائی کیا جو اسپیشل سیٹس کی تھیں. تو اگر حکومت وقت پنجاب کے اندر اپنا اثر آزمائے, اپنے تھانے کچہری کو استعمال کرے اور الیکشن کمیشن اس کے اوپر جو جس طرح کا اس وقت رول ہے اگر جانبداری کے اندر خاموش رہے تو 20 کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 17 جولائی کو پتہ چلے کہ الیکشن تو 20 سیٹوں میں ہوا تھا لیکن 21 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ جیت گئی ہے. تو پاکستان میں اس طرح کی چیزیں تو بالکل ہو سکتی ہیں, لیکن اگر کسی وجہ سے اس ساری ریاستی مشینری کے استعمال کے باوجود بھی اگر پنجاب حکومت سیٹیں نہیں جیت سکتی اور عمران خان صاحب کے نکلنے کے بعد, حکومت سے نکلنے کے بعد یہ جو پہلا بڑا بائی الیکشن ہے اس میں اگر عوام کی اکثریت عمران خان صاحب کے ساتھ حکومتی پریشر کے باوجود نظر آتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ریاست کے پاس کوئی اور زیادہ آپشن نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جنرل الیکشن کی طرف ملک چلا جائے. تو یہ صرف ایک چھوٹا سا بائی الیکشن نہیں ہے, یہ ایک بڑی ضروری ڈیٹ ہے 17 جولائی کی. حبیب صاحب, اس الیکشن میں ابھی سے الزام لگ رہے ہیں دھاندلی کے, اور ہوتا بھی ایسی ہے جو جماعت جیت جاتی ہے ہارنے والی جماعت اس پر دھاندلی کا الزام لگاتی ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں, اگر یہ پنجاب کا ضمنی انتخاب مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے اور تحریک انصاف کو حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ جو چاہیے تھا نمبر وہ نہیں ملتا, تو پھر کیا صورتحال آپ بنتی دیکھ رہے ہیں پنجاب میں؟ دیکھیے, اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو زیادہ تر سیٹیں مل جاتی ہیں یا کم از کم اتنی مطلوبہ نشستیں مل جاتی ہیں کہ جس کے بعد اس کی حکومت قائم رہ سکتی ہے, تو اس کے بعد بھی ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ پنجاب کے اندر سے کرائسس ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں وہ بہت ساری چیزیں لے کے سامنے آ جائیں گے اور ڈیفینیٹلی پھر عمران خان صاحب اس ایشو کو بھی اٹھائیں گے, کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں
اس طرح کا الیکشن مان لینے کا یا تسلیم کرنے کا تو رواج نہیں ہے. تو عمران خان صاحب تو پہلے بھی ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ الیکشن کے اندر انہیں تھوڑی سی بھی خرابی نظر آئی تو وہ اس ایشو کو لے کے وہ میدان میں آ سکتے ہیں, تو لہٰذا ایک نیا ایشو ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جب سے یہ حکومت بنی ہے, یعنی پی ایم ایل این لیڈ کولیشن جو ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ مسلسل دباؤ میں ہے. کچھ تو اس کے اندرونی جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ ایک دوسرے سے تال میل نہیں کھاتے, تنبورہ کہیں بج رہا ہے, طبلہ کہیں بج رہا ہے, اور نغمہ سرا جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو لہٰذا جب ان تینوں چیزوں میں ہم آہنگی آپ کو نظر نہیں آ رہی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر باہر سے بھی اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے, پولیٹیکل پریشر. عمران خان اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جو معاشی دباؤ ہے وہ بھی اس حکومت کو کسی کروٹ چین نہیں لینے دے رہا. تو وہ جو کرائسس جس کے خاتمے کی امید بعض لوگ لگائے ہوئے ہیں کہ ان 20 نشستوں سے جناب سب لوگ جیت کے آ جائیں گے اور وہ پی ایم ایل این کے اندر شامل ہو جائیں گے, یعنی پی ایم ایل این کی نشستیں ہو جائیں گی اور اس کے بعد پی ایم ایل این جو ہے وہ چین سے حکومت کر پائے گی. تو یہ چین سے حکومت کرنے والا معاملہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کا مجھے نہیں لگتا جب تک الیکشن نہیں ہوتے. اور اگر اس کی فلپ سائڈ دیکھیں, فرض کر لیتے ہیں کہ ساری نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت جاتی ہے اور جیت کے وہ اپنی حکومت بنا لیتی ہے, تو آپ کے خیال میں یہ حکومت کتنی دیر چل پائے گی؟ ظاہر ہے کچھ زیادہ دیر نہیں چل پائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ ہمیں نیا الیکشن چاہیے, اور ایسی صورت میں جب پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی تو جب وہ کہیں گے کہ ہمیں ایک نیا الیکشن چاہیے تو پھر اس کے نتیجے میں بہت سارا دباؤ اس نظام کے اوپر آ جائے گا. تو لہٰذا بہترین راستہ تو جنرل الیکشن کا ہے, لیکن بہرحال ضمنی الیکشن میں سے اگر کوئی خیر برآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا توقع کی جا رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عبث ہے اور اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ساتھ صاحب آپ نے کہا کہ تحریک انصاف اگر جیت جاتی ہے ضمنی الیکشن تو وہ تو جیسے کہ حبیب صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ فوری طور پر اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گی, نئے الیکشن کی طرف جائیں گی. یہی گیم اگر نام بھی کریں, پریشر تو بہت بن جائے گا, پریشر بن جائے گا. لیکن اگر یہی گیم چلی جاتی ہے مسلم لیگ نون کی کورٹ میں, اگر وہ زیادہ سیٹیں جیت کر اپنی تھن میجورٹی کے ساتھ بنا لیتے یہاں پر حکومت, تو تحریک انصاف آپ کیا سمجھ رہے ہیں انہیں اتنا مشکل میں ڈال دے گی کہ وہ مجبوراً چلے جائیں جنرل الیکشن کی طرف, اور کوئی پاپولیرٹی تحریک انصاف کی کم بھی ہو جائے گی؟ دیکھیے پاپولیرٹی تو میرا خیال ہے کہ اس بائی الیکشن سے کم تحریک انصاف کی نہیں ہوگی. دیکھیے اگر صوبے کے اندر, پنجاب کے اندر اگر 20 کی 20 سیٹیں بھی پاکستان مسلم لیگ نون جیت جائے اور ایک کہنے کے ایٹ لیسٹ نمبرز کے پرسپیکٹو میں ان کی ایک ریزنیبلی اسٹرانگ گورنمنٹ بن جائے, تو بھی وفاق کی گورنمنٹ تو انہی 2 سیٹوں کے اوپر کھڑی ہے نا بھائی. جو مین گورنمنٹ ہے جس کے کہنے پہ یا جس کے ڈیزالو ہونے پہ یا گرنے پہ پورے ملک میں جنرل الیکشن کال ہو سکتا ہے, وہ تو ویسے ہی 2 سیٹوں کے اوپر کھڑی ہے. 2 سیٹیں ایسی جس میں سے کچھ ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایم کیو ایم ناراض ہو جاتی ہے, کاف لیگ کے 2 لوگ اس طرف آلریڈی موجود ہیں, کبھی بلوچستان کے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکومت سے ناراض ہیں. تو یہ گورنمنٹ تو پھر بھی کسی بھی وقت گر سکتی ہے. اگر 20 کی 20 سیٹیں بھی پنجاب کے اندر جیت لی جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, 2 ہفتے بعد گورنمنٹ گر سکتی ہے. لیکن تھوڑا سا ہمارے سسٹم کے کریڈیبلٹی کے اوپر بھی یہ 17 جولائی کا الیکشن ایک طرح سے چیک کے طور کے اوپر استعمال ہوگا. کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے جلسے دیکھ لیں, آپ کوئی بھی آن لائن پول دیکھ لیں, آپ کوئی بھی آن گراؤنڈ پول دیکھ لیں, کسی پولیٹیکل پارٹی کا پول دیکھ لیں, کسی ریاست کے ادارے, آپ جس بھی پول کو دیکھیں تو تحریک انصاف اس وقت کسی نہ کسی وجہ سے عمران خان صاحب پاکستان کی سب سے پاپولر پرسنالٹی پالیٹکس کے اندر ہیں. ان کی پاپولیرٹی اس وقت بظاہراً جو رپورٹڈلی جتنے بھی کریڈیبل پولز ہیں اس میں نواز شریف صاحب سے زیادہ ہے, زرداری صاحب سے زیادہ ہے. اس سب اور اسی طرح پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بھی زیادہ ہے. اگر ایسی سچویشن میں جہاں پہ عمران خان صاحب کی اور ان کی پارٹی کی پاپولیرٹی دیگر تمام پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ہو, بلکہ کافی ساروں کو ملا کے بھی زیادہ ہو, اگر ایسی سچویشن میں پنجاب میں پول ہوتا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون 19 سیٹیں جیت جاتی ہے 20 میں سے, یا 18 سیٹیں جیت جاتی ہے جیسے ابھی ملک احمد خان صاحب کہہ رہے تھے, تو ہم سب ان کو مبارکباد دیں گے, لیکن کسی کا بھی یہ خیال نہیں ہوگا کہ یہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے. ہم نے دیکھا حبیب صاحب نے جنرل الیکشن سے پہلے سٹریٹس کے اوپر پولز کیے, تقریباً 99% رزلٹ اسی طرح کے آئے جس طرح کے پبلک کا پرسیپشن نظر آ رہا تھا ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے اندر.
اور ایسی ایسی سیٹیں جو کہ لوگ سوچ رہے تھے کہ دوسری طرف چلی جائیں گی, کوئی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی جیت جائے گی, وہاں پہ جہاں پہ حبیب صاحب نے فرمایا کہ پولز کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اتنے % سیٹس لے گی, وہ تقریباً اتنے ہی % سیٹس تھیں. اس وقت ہم نیشنلی جتنی چیزیں بھی دیکھ لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کوئی 60% کے قریب ہے. چلیں آپ کہہ دیں کہ پنجاب میں بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کم ہے اور مسلم لیگ نون کی زیادہ ہے, تو کیا 20 حلقوں میں سے ایسے 8 یا 9 سیٹیں بھی نہیں ہوں گی, آدھے سے بھی کم سیٹیں ہوں گی جو کہ تحریک انصاف 60% پاپولیرٹی لے کے اپنے ہی جیتے ہوئے حلقوں کے اندر جہاں پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے, اگر وہاں پہ تحریک انصاف صرف 1 یا 2 سیٹیں لیتی ہے 20 میں سے, تو ہر ریزنیبل شخص پوچھے گا کہ یہ کس طرح کا الیکشن ہے. تو میں اگر مشورہ دے سکوں الیکشن کمیشن اور پاکستان مسلم لیگ نون کو, تو وہ یہ ہے کہ مہربانی کر کے اپنی سیٹیں کم از کم اس مارجن کے اندر رکھیے گا کہ بلیویبل لگیں. اگر آپ 20 میں سے 19 سیٹیں جیت گئے تو کسی کو یقین نہیں آئے گا, کسی طرح بھی کم نہیں ہوگی, چاہے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف جو ہے وہ ہاری کیوں نہ جائے. بہرحال پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان کے گرد قانون کا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. عمران خان کے خلاف ایسی تحقیقات جاری ہیں کہ ان پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے گا. اسی طرح کی بات کچھ ایاز صادق بھی کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا, وہ 30 روز میں فیصلہ کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے. ان کے خلاف ریفرنس اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس موو ہو چکا ہے, اور ریفرنس توشہ خانہ سے ریلیٹڈ ہے. پیسے کہاں سے آئے جس پیسے سے وہ توشہ خانہ کی چیزیں خریدی گئیں. انہوں نے پورا صفایا کر دیا توشہ خانہ کا, جو پچھلے پرائم منسٹر چھوڑ گئے تھے. 30 دن میں اسپیکر صاحب نے اس کا فیصلہ دینا ہے, اور پھر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا جس نے 30 دن میں اس کے اوپر. حبیب صاحب, یہ توشہ خانہ کا ریفرنس اب جو ہے یہ بھی ایک سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے گرد اب یہ خطرہ ہے, قانون کا دائرہ تنگ ہو جائے گا, جیسے کہ ایاز صادق بھی کہہ رہے ہیں کہ ریفرنس بھجوا دیے اسپیکر کو, 30 روز میں جو ہے وہ پھر بھیجا جائے گا الیکشن کمیشن کو. دیکھیے, پہلے تو وہ قانون بتانا چاہیے نا جس کے تحت توشہ خانہ میں کوئی جرم ہوا ہے. اب وہ کوئی جرم تو اب تک کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بیچی ہیں, اگر وہ بیچ دی ہیں تو دراصل پھر اس میں یہ بھی بتانا پڑے گا نا کہ جرم کہاں پہ ہوا ہے. کیا وہ بیچنا جرم تھا یا کچھ کرنا کوئی اس طرح کی کوئی کیفیت اس میں جرم کی پائی گئی ہے, تو وہ پھر ریفرنس بھیجا جائے گا نا. تو خالی توشہ خانہ کے اوپر ریفرنس بھیج دینا مجھے تو سمجھ نہیں آتی. دوسری بات یہ معاف کیجیے گا, دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف آج جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف, وہ تو اربوں اور کھربوں روپے کی ہمارے عطا تارڑ صاحب اور ملک احمد خان صاحب فرما رہے تھے کہ اربوں اور کھربوں روپے کی کرپشن تو صرف پنجاب کے اندر ہے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ڈاکو بیٹھتے تھے شام کو بنی گالہ میں اور پھر دیکھتے تھے کہ اربوں روپے کی دہاڑیاں لگائی گئی ہیں. تو اب یہ اربوں روپے سمٹا کے یہ یہاں پہ کیسے آ گئے کہ صرف بات توشہ خانہ پہ آ گئی ہے. توشہ خانہ نو ڈاؤٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کے سٹیچر اور ان کی شخصیت سے یہ لگا نہیں کھاتا. اگر اس میں ہم حقائق کو بھی تسلیم کر لیں, فرض کر لیں کہ جیسے حکومت کہہ رہی ہے یہی حقائق ہے, تو obvious ایک بدمزگی اور بدذوقی کی کیفیت تو ضرور ہے, لیکن جرم کی کیفیت اس میں کیا نظر آ رہی ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو کیسے نظر آئے گی کہ کوئی جرم ہوا ہے؟ کیا توشہ خانہ کی کوئی قیمتی چیز جو آپ کو تحفے میں ملتی ہے, کیا حکمران اس وقت کا اسے بیچ سکتا ہے؟ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم تھے, انہوں نے ایک ہار اپنے قبضے میں کر لیا تھا. اچھا جی, ساتھ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں. تو لہٰذا وہ جرم کی کیفیت تو وہاں پہ تو کچھ پیدا ہوتی نظر آئی تھی, لیکن ان کے اوپر کیس نہیں بنا تھا, انہوں نے ہار واپس کر لیا. ساتھ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, انہیں سن لیتے ہیں. جی ساتھ صاحب. جی, میں حبیب صاحب قطع کلامی کی معذرت میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جو آپ نے بھی جرم کی بات کی اس کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں. پاکستان کے اندر کیبنٹ ڈویژن کے نیچے رولز بنے ہوئے ہیں, توشہ خانہ کے اپنے رولز ہیں جو کہ قانون ہے متعلقہ جس کے اندر یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ توشہ خانہ کے اندر چیزیں کیسے ڈپازٹ ہوں گی اور اس سے نکالنی پڑے تو کن سرکمسٹانسز کے اندر نکالی جا سکتی ہیں. توشہ خانہ کے رولز یہ کہتے ہیں, یہ آپ سے پہلے کہتے تھے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی تو توشہ خانہ کے رولز کہتے تھے کہ اگر کوئی چیز توشہ خانہ گاڑیوں کے علاوہ
جو پاکستان کی ریاست کو گاڑیاں دی جاتی ہیں کبھی کبھی تحفے کے اندر، ان کے علاوہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوں وہ توشہ خانہ کے اندر آپ مختلف اوقات کے اندر 15%، 10% کے ڈپازٹ کے بعد وہ چیزیں خریدی جا سکتی تھیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کے آنے کے بعد یہ پرسنٹیج 15% سے 50% کر دی، اور عمران خان صاحب نے 50% دے کے تو جو بھی 2-3 چیزیں انہوں نے لیں وہ لیں۔ میں گزارش کروں کہ اس سے پہلے بھی توشہ خانہ کا ایک کیس چل رہا تھا، اور میں قانون کو واضح کرتا چلوں، کیبنٹ ڈویژن سے یہ اجازت قانون کے تحت لی جاتی ہے۔ اب سے پہلے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب پاکستان کو دی گئی گفٹڈ مرسیڈیز جو کاریں ہیں، بی ایم ڈبلیو کارز ہیں، جو کہ جن کی اجازت نہیں تھی خریدنے کی، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب جب وزیر اعظم سے تھے تو ان سے ایک آرڈر پاس کروا کے، ریلیکس کروا کے رولز کو ایک چند الفاظ میں اگر میں کہوں کہ رولز کو سیٹ اسائیڈ کر کے یا ریلیکس کر کے یا ان کو تھوڑا کھینچ کے تو یہ گاڑیاں دی گئیں۔ بلکہ جو زرداری صاحب کے متعلقہ کیس ہے اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ جو چیزیں زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے لیں، رولز کو یوسف رضا گیلانی صاحب کو کہہ کے ریلیکس کر کے، اس کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ کیس نہیں بنا تھا، کوئی بندہ توشہ خانہ کے اوپر بات نہیں کر رہا تھا۔ پتہ چلا کہ وہ جو فالودے والے والا فیک اکاؤنٹس والا کیس ہے، اس کے اندر سے ایف آئی اے پتہ کروا رہی تھی کہ پیمنٹس کہاں کہاں گئیں، یہ فالودے والے کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کس کس کے پاس گئیں، تو پتہ چلا کہ فالودے والے کے اکاؤنٹ سے پیمنٹس جو ہیں وہ توشہ خانہ میں جا کے کچھ چیزوں کی پیمنٹس بھی ہوئیں۔ پتہ کرایا گیا کہ کیسے ہوئیں، یہ ایف آئی اے کا ریکارڈ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا۔ تو پتہ کروایا گیا کہ وہ چیزیں جو توشہ خانہ سے رولز کو ریلیکس کر کے زرداری صاحب نے لی تھیں، وہ اس کی پیمنٹس جو ہیں وہ فیک اکاؤنٹ سے کی گئیں، یعنی کہ فالودے والے کے اکاؤنٹ سے کی گئیں۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب نے ہی توشہ خانہ کے رولز کو ریلیکس کر کے نواز شریف صاحب کو گاڑی لینے کی اجازت دی۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کے وقت کے اندر، نواز شریف صاحب کے وقت کے اندر انہی رولز کے تابع رہتے ہوئے نواز شریف صاحب نے بھی توشہ خانہ سے چیزیں لیں، زرداری صاحب نے بھی لیں، یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی لیں، ماضی کے اندر بھی پرائم منسٹرز لیتے رہے۔ بلکہ اگر آپ 1997 کی گورنمنٹ نواز شریف صاحب کے پاس چلے جائیں تو وہاں پہ بھی توشہ خانہ کے رولز کو ریلیکس کر کے ایک بڑی منیمل سی پیمنٹ 5 یا 10% کی کر کے تو چیزیں لی گئیں۔ عمران خان صاحب نے ان رولز کو زیادہ سٹرکٹ بنا دیا اور کہا کہ 5-10% کے اوپر چیزیں نہیں لی جائیں گی، بلکہ کم از کم 50% اماؤنٹ ڈپازٹ کی جائے گی۔ وہ 50% اماؤنٹ عمران خان صاحب نے ڈپازٹ کی، اور وہ جو پرسنٹیج تھی 50% وہ دے کے پھر چیزیں لی، وہ دے کے لی۔ تو میں واضح کرتا چلوں کہ قانون یہ ہے کہ کیبنٹ ڈویژن کے نیچے اس کے رولز بنے ہوئے ہیں، ان رولز کو عمران خان صاحب نے فالو کیا، ان رولز کو ماضی میں فالو نہیں، ریلیکس کر کے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب چیزیں لے چکے ہیں۔ یہ توشہ خانہ والی جو گولی ہے، اگر یہ گورنمنٹ عمران خان صاحب کی طرف چلانا چاہتی ہے تو تھوڑا سا واضح رکھے کہ پھر توشہ خانہ کے تمام معاملات کھلیں گے، اور توشہ خانہ سے عمران خان صاحب نے تو شاید 10-15 لاکھ روپے کی کوئی چیز، مجھے نہیں پتا کہ ڈیٹیلز کیا ہیں، لی ہو۔ جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب والا کیس ہے وہ تو اس سے پہلے سے چل رہا تھا کہ فیک اکاؤنٹس کے تھرو پیمنٹس کر کے توشہ خانے سے گاڑی لی گئی۔ جی ساتھ صاحب جو بات کر رہے ہیں پوری انہوں نے ڈیٹیل بتا دی کہ کس کس دور میں کس نے رولز کو ریلیکس کر کے یا سیٹ اسائیڈ کر کے، جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے آسانی پیدا کر کے توشہ خانہ سے چیزیں لی۔ مجھے بریک پر جانا ہے، بریک سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا پھر مضبوط ہاتھ اگر عمران خان پہ ڈلے گا تو پھر سب پر ڈلے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جو توشہ ہمارے ہاں نا ایک کرپشن کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں پالیسی کرپشن، یعنی آپ پالیسی کو ایسی شکل دے دیں، قانون کو ایسی شکل دے دیں کہ وہ میری فیور میں تو جائے لیکن آپ کی فیور میں نہ جائے۔ تو لہٰذا جب ہم توشہ خانہ کا معاملہ ہے تو دراصل اس میں بھی ہم نے پالیسی ایسی بنا رکھی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے جو بڑے لوگ ہیں ان کو تو فوائد مل جاتے ہیں اور پھر وہ آن دا کاسٹ آف پاکستان ملتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک تو اس پالیسی کو مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ توشہ خانہ اور عمران خان یہ آپس میں لگا نہیں کھاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو ایک ڈیفرنٹ پارٹی اور ڈیفرنٹ پیڈسٹل پہ پیچ کرتے ہیں، اور جو باقی جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے جو چلیے غلطیاں ان سے ہو گئیں، لیکن یہ ایسی اگر وہ آئندہ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر انہیں ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے شخص کے ساتھ جب چھوٹی سی بھی چیز ایسوسیٹ ہوتی ہے تو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، وہ زیادہ نمایاں ہو کے نظر آتی ہے۔
ٹھیک ہے. تو توشہ خانہ سے ریلیکسیشن یا پھر پیمنٹ کر کے نہ صرف کچھ سابق وزیر اعظم عمران خان نے لیا بلکہ اس سے پہلے دور میں بھی جو وزیر اعظم تھے, یہ حکومتی وزراء تھے, وہ یہ سہولت اویل کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب بڑھیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے بعد بھی ابھی تک آئی ایم سے معاہدہ کیوں نہیں ہو سکا, اس پر بات کریں گے. پھر اسحاق ڈار بھی وطن واپس آ رہے ہیں, ان کے آنے کے ساتھ معیشت کیا ٹھیک ہو جائے گی, اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس حکومت کے سامنے سیاسی مشکلات کے ساتھ ساتھ معاشی مشکلات بھی ہیں. عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مشکل فیصلے لے کر عوام کو اس حکومت نے تکلیف ضرور پہنچائی ہے. یہی وجہ ہے کہ جون میں مہنگائی کی شرح 21.32% ریکارڈ کی گئی ہے. اگر اس کا مقابلہ مئی کے مہینے سے کیا جائے تو مہنگائی میں 6.34% اضافہ ہوا ہے. آئی ایم ایف کی تمام شرائط حکومت نے مان لی, لیکن اس کے باوجود ابھی تک آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ جاننے کے لیے معاشی تجزیہ کار خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایسی کون سی شرائط باقی رہ گئی ہیں آئی ایم ایف کی ماننا کہ ابھی تک ان کے ساتھ حکومت کا معاہدہ ہی نہیں ہو پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آلویز اے پلیجر ٹو بی آن دنیا ٹی وی. دیکھیں, جو آئی ایم ایف کے ساتھ کسی بھی ملک کا معاہدہ ہے وہ محیط ہوتا ہے ایک میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز پہ اگریمنٹ کرنے سے, کہ دونوں سائڈز یہ اگری کریں کہ جو لکھا گیا ہے, بیکاز یہ کنٹری کی کمپلیٹ اونرشپ آنی ہے. وہ ہمیں پچھلے منڈے کو ملا تھا شاید, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا. اب اس پہ ایک ڈسکشن ہونی ہے کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اگری کر سکتے ہیں انکمپلیٹ, اور کیا ایسی چیزیں ہیں جن میں تبدیلی ہونی ہے. کچھ چیزیں ہم نے دیکھا کہ کر دی گئی ہیں, جیسے ایک فائنانس بل پاس ہوا جو کہ اسی طرز پہ تھا جو فنڈ کے ساتھ بات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایل میں 10 روپے لگے پیٹرول پہ, 5 روپے لگے اس پہ ڈیزل پہ. بٹ ابھی مانیٹری ٹارگٹس جو ہیں وہ آئی تھنک طے ہونے باقی ہیں, جس کا مطلب ہے کہ 7 جولائی کو جب مانیٹری پالیسی کی میٹنگ ہوگی تو عام زبان میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ کیا مانیٹری ٹائٹننگ کی ضرورت ہے, تو اس پہ ایک ایگریمنٹ باقی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایشو چل رہا ہے کہ پاکستان کی جو کوئی کرپشن کی انسٹیٹیوشنل ریفارم ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے, تو اس پہ بات چیت ابھی حتمی طور پہ باقی ہے کہ اس کو کیسے جو ہے ڈیزائن کیا جائے گا. اس کے علاوہ آئی تھنک جو بہت ضروری چیز باقی ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرسٹی کی قیمت جو ہے نیپرا نے 7 روپے 92 پیسے بڑھائی ہے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ یہ فنڈ کی کنڈیشن نہیں ہے. آئی ایم ایف صرف یہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ آپ کی ایک ریگولیٹر نے کہا ہمیں کہ قیمت کو 7 روپے 92 پیسے بڑھائیں, اب آپ پلان رکھیں. تو گورنمنٹ نے ایک پلان رکھا ان کے سامنے جس پہ ایک ایگریمنٹ ہونا ہے کہ 3 روپے 50 پیسے کے قریب پہلے گو میں, پھر اگست میں اور سپٹمبر میں چیز جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. اسی طرح گیس کی قیمت جو ہے وہ 13 جولائی کو بڑھنی ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ 13 جولائی کی ڈیٹ میں کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اوگرا آرڈیننس میں یہ ترمیم کر دی گئی ہے کہ 40 دن بعد جب کہ یہ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے تو اوگرا آٹومیٹکلی یہ پرائس کو پاس آن کر دے گا, اور اس دفعہ کا پاس آن کافی بڑھا ہوا آ رہا ہے. وہ تقریباً اس وقت 45-46% ہے ایوریج پرائس جو کہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اب یہ سارے وہ عوامل ہیں جو ابھی باقی ہیں طے ہوں گے. ایم ای ایف پی کو ہمیں لائن بائی لائن پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایک جنرلی سمجھ تو ہوتی ہے دونوں سائڈز کو, بٹ ایگریمنٹ پہ آنا ضروری ہے. So this is how we are working with the fund. I think اس میں ابھی کچھ دن لگیں گے کہ ہم ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس کے بعد ابھی جلدی ایک سپلیمنٹری بجٹ بھی پیش ہوگا جس کے تھرو کچھ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جانے کے بعد, سائن ہونے کے بعد, once the issue is completed, کیا ہم ایک وفاقی لیول پہ ایک سپلیمنٹری بجٹ بھی دیکھیں گے؟ So that's a good question. I think آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ کچھ نئی ٹیکسیشن چلتی رہے گی. جیسے 10 روپے پی ڈی ایل ابھی بڑھی ہے, میرا خیال ہے 10 روپے ہی پی ڈی ایل آپ کو بڑھاتے رہنا پڑے گا آنے والے دنوں میں. سو ٹیکسیشن کا اجرا آپ ضرور دیکھیں گے. اگلے 3 مہینے میں آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کو ضرورت پڑے گی کہ ایک نیا بجٹ دیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے ساتھ کہ پہلا بجٹ جب ہم نے دیا تو ہم نے رکھا اس کو پروویژنل. اگر آپ بجٹ کی خد و خال دیکھیں تو اس کے آخر میں ایک لائن لکھی گئی تھی کہ دیز آر پروویژنل ایسٹیمیٹس.
जनरली जब बजट नेशनल असेंबली में पेश किया जाता है तो ऐसा नहीं होता, बट चूंकि इस दफा सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए थी कि हम फंड से मुज़ाकरात में थे और अभी वो टॉक्स ऑन गोइंग थी, तो जो तब्दीलियां आनी थी वो इस तरह आपके सामने रखता हूं जो आप जिक्र कर रहे हैं। 7,000 का टैक्स का हदफ था FBR का जब हम प्रोविजनल बजट लेके गए, जब हतमी बजट पास हुआ तो ये 7,470 पे चला गया। तो आपने ऑलरेडी एक प्रोविजनल बजट से जब मूव किया टू हतमी बजट, आपने वो चेंजेस कर दिए हैं, अब आपने उनको इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। और इम्प्लीमेंट ऐसे ही है जैसे PDL जो है इसमें एक मेजर शिफ्ट आएगा, एंड आई एम होपिंग कि इट विल डिपेंड ऑन तेल की कीमत कैसे चलती है। मैं हुकूमत के बजट से लार्जली एग्री करता हूँ, और ये अच्छा किया कि उन्होंने FPR का टारगेट बढ़ाया, बिकॉज गुंजाइश बहुत ज्यादा है इकोनॉमी में। बट जहां तक PDL का ताल्लुक है, मैंने बारहा कहा है कि इन हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट जो कि अब सामने आ गई है हमारे जून के नंबर्स में, जैसे मैडम ने बहुत अच्छा ओपनिंग दी और कहा कि 32% जो है वो SPI है। और याद रखिए कि SPI क्या चीज है, SPI है हमारा वो इंडेक्स जो 51 अशिया को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम 17 सिटीज। तो अगर वो 32% पे आ रहा है तो मेरी तो इल्तजा है दोनों साइड से कि इसको रिकंसिडर करें कि तेल की कीमत और बढ़ाने से मुल्क में, या अगर रिलीफ मिलती है कोई इंटरनेशनल वो ना पास ऑन करने से, क्या हम इस इन्फ्लेशनरी स्पाइरल से निकल सकेंगे। आई थिंक ये एक चीज है जिस पे हमें सोचते रहना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत कह रही है कि अवाम की मुश्किलात का उन्हें एहसास है, मुश्किल फैसले ले लिए, आप बकौल आपके कुछ और मुश्किल फैसले भी हुकूमत को लेने होंगे, लेकिन उसके बाद जब मुआहिदा हो जाता है तो आप समझ रहे हैं कि अवाम को फिर कुछ रिलीफ मिलेगा और इसको कितने महीने लग जाएंगे? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसको अगर आपके नाजरीन को ये कहूँ कि ये टाइम वो है जो आपने खुद ठीक गुजारना है। अगले 3 से 6 माह जो हैं वो इंटरनेशनली टफ रहने की उम्मीद है। उससे मतलब ये है कि कमोडिटी प्राइस साइकिल टूटना भी अगर शुरू हो जाए, जो कि हो गया है थोड़ा सा, तब भी इसमें टाइम लगेगा इसको कम होते हुए, सप्लाई को कैच अप करते हुए। सो एलिवेटेड प्राइसेस यानी कि बढ़ी हुई कीमतें रहेंगी, इनमें कोई खातिर खा कमी नहीं होगी। सो ये है इंटरनेशनल सिनारियो। डोमेस्टिक सिनारियो जो है वो ये है कि हमारी जो पैदावारी सलाहियत है ना ज़राअत की, वो हर्ट कर रही है सबसे ज्यादा। इससे मेरा मतलब ये है कि आपकी जो ज़राअत की इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और चूंकि उसको भी ठीक करने में, चाहे वो वीट हो, कॉटन हो, लेंटिल्स हो, एडिबल ऑयल हो, टाइम लगेगा। तो आप डिपेंडेंट हो गए हैं इंटरनेशनल मार्केट्स पे, इसकी वजह से इसकी कीमतें भी कम नहीं होंगी। बट जो सिल्वर लाइनिंग है ना जी, वो ये है कि अगर IMF से मुआहिदा जी साथ जी डॉक्टर साहब ये बताइए कि रुबाब के सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि इफेक्टिवली जो आवाम पूछना चाहती है वो ये है कि अगर आज IMF का मुआहिदा हो जाए, जो अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपस में एक्सचेंज हुआ है उसकी बेसिस पे एक एग्रीमेंट कंक्लूड हो जाए, तो एक्सपेक्टेड बात ये की जाती है कि उसके बाद भी उस एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कुछ प्राइस हाइक भी आएगी, इन्फ्लेशन भी आएगी, तेल की प्राइसेस भी शायद बढ़ें, कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़ें, बिजली की प्राइसेस बढ़ें। अगर आज ये एग्रीमेंट हो जाता है तो कितना पीरियड है जिसके बाद हम ये कह सकेंगे कि दिसंबर तक ये चीज़ें बढ़ेंगी, उसके बाद हम IMF के मुआहिदे को पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे, जिसके बाद इट शुड बी अ रिलेटिवली स्मूथ सेलिंग? साद आई थिंक आपने लार्जली ठीक टाइम पीरियड को का तयन किया। 3 से 4 माह में हम जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस पास थ्रू है वो कर चुके होंगे। इसी टाइम पीरियड में मेरा ख्याल है गैस का अभी सामने नहीं आया कि हुकूमत कैसे रखना चाह रही है 13 जुलाई को। आई थिंक वो अभी भी डिलिब्रेट कर रही है, वो भी हम पास थ्रू कर चुके होंगे। तेल पे भी आई थिंक लार्जली एक ग्लोबल पिक्चर इमर्ज कर चुकी होगी, और जो भी PDL लगनी है वो लग चुकी होगी। सो जो हायर इन्फ्लेशनरी पीरियड है वो गुजर जाएगा। बट जो अच्छी चीज़ होगी ना जी IMF के मुआहिदे के बाद, आप जो अवाम को रिलीफ में हेल्प कर सकती है, आपने सिर्फ देखा कि जो इंडिकेशन हुई कि 211 रुपए थे हमारे डॉलर की कीमत, वो 205 के अंदर आ गई। उससे आपको कुछ रिलीफ मिलेगी इंटरनेशनल कमोडिटीज की जो इंपोर्ट है उस पे, एंड दैट रिलीफ विल हेल्प।
بٹ میں پھر کہوں گا آپ کی پروگرام کی وساطت سے کہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو اس مشکل سے نکالیں گی اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں خود. ایک ہے کنزرویشن اسٹریٹجی جو انسان خود کریں گے جی اور دوسری ہے سیونگ اسٹریٹجی، وہ بھی آپ خود کریں گے. اگر آپ یہ دونوں چیزیں کریں گے، اور اف یو الاؤ می 1 سیکنڈ تو ایک نمبر آپ کے سامنے رکھ دوں. جی اگر آپ 5 سے 6 لیٹر پیٹرول استعمال کرتے ہیں روزانہ کا ایوریج، اور آپ کار پولنگ میں چلے جائیں دفتر جانے کے لیے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے، تو آپ 30 سے 35 ہزار روپیہ ہر ماہ سیو کر سکیں گے. اور اسی کا امپیکٹ امپورٹ پہ بھی آئے گا اور ہمارا امپورٹ کا بل کم ہوگا. یہ نمبر جو ہے بالکل اوتھینٹک اس لیے ہے کہ یہ اوکے کی خود آئل پروڈیوسنگ کمپنیز نے پاکستان میں ہمارے سامنے رکھا ہے. سو یہ دس از دا بیسٹ. اور حکومت سے بھی گزارش یہ ہوگی اور ٹریڈرز سے بھی کہ کنزرویشن کے علاوہ اس وقت دنیا میں اور کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ جو ہمیں اس مشکل ٹائم پیریڈ سے نکال سکے. بٹ ہمیں ولنریبل کا خیال رکھنا ہے اور اس میں جو انکم سپورٹ ہے اس کو بڑھانا ہے. اور ایک چیز اور ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کرنی چاہیے، جیسے میں نے جی ڈاکٹر صاحب. پی ڈی ایل کا ذکر کیا. بارہا ہمارے جو کرنٹ فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے 2 لاکھ انکم تک کے لوگوں کے لیے ایک جو سپورٹ ہے یا اسے کہیں گے کہ ایک مرات دینے کا تجویز رکھی تھی. چلیں فنڈ سے معاہدہ ہو بھی گیا. آئی تھنک اس پہ ہمیں ان سے بار بار بات کرتے رہنا چاہیے. اٹس اے گڈ سجیشن آف دا گورنمنٹ. صحیح. ڈاکٹر صاحب مختصراً بس یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو حکومت بار بار حکومت کی یہ جو معاشی مشکلات ہیں اس کا الزام تحریک انصاف پر ڈال رہی ہے، وہ درست ہے؟ کوئکلی بتا دیجیے. دیکھیں آئی وش رواب کہ اس کا کوئی سمپل جواب ہو. سمپل جواب یہ ہے کہ جب پچھلا بجٹ آیا 21 میں اور پھر جو اسٹیٹ بینک نے سکیمز دیں اس سے معیشت کا پہیہ تیزی سے چلنا شروع ہوا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلا بجٹ آیا تھا اس سے معیشت کا پہیہ تیزی سے چلنا شروع ہو گیا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام سے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.